अल्लाह वहद है, तेरी वहदत के लिए, और अल्लाह समद है, तेरी कुदरत के लिए। कुल हुवल्लाहु अहद है, तेरी वहदत के लिए। कुल हुवल्लाहु अहद है, तेरी वहदत के लिए, और अल्लाह समद है, तेरी कुदरत के लिए। चुका कि आज के हमारे बहुत ही ख़ास मुकर्रिर फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना सैयद महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह हमारे बीच बहुत कम वक्त में तशरीफ़ लाने वाले हैं, और हज़रत मौलाना जर्जीस साहब जो बड़े बाकमाल मुकर्रिर हैं, पूरी दुनिया में उन्हें इंटरनेट से लेकर मीडिया तक और मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक सुना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। वो भी आपके बीच बहुत जल्द तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब मैं मज़ीद आपसे गुफ्तगू न करते हुए मैं तकरीर के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह जो हमारे आज बहुत ख़ास मुकर्रिर हैं, वो यकीनी तौर पर बड़े बाकमाल मुकर्रिर हैं, और उनका मौजू है नमाज के फ़वाइद। यकीनी तौर पर ये मौजू भी बड़ा हसास और ज़रूरत का हामिल है। मैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू की वजाहत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तमाम किस्म की तारीफ़ें, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, और बे इंतहा दरूद व सलाम नाज़िल हो सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सदर मजलिस फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना असग़र अली इमाम महदी जो अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और स्टेज पर मौजूद हैं, और मरकज़ी जमीयत के नाज़िम उमूमी हज़रत मौलाना हारून साहब सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह जो अपनी तबीयत जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ मौजूद हैं, जो इस इलाके से उनके लगाव और उनकी मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। शेख राशिद और दीगर उलमा इकराम, अल्लाह तमाम की मेहनतों को, तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अकबर भाई और दीगर ज़िम्मेदारान, मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आज असल में आपके यहाँ खुतबा की, मुक़र्रिरीन की एक लंबी लिस्ट है, जिसकी वजह से मुझ जैसा तालिब इल्म बहुत देर तक आपके और आपके मनपसंद हर दिल अजीज उलमा के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। जाहिर है जब ज्यादा इल्म वाले मौजूद हो तो कम इल्म वाले को
مختصر انداز میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو چیزیں ہیں وہ پیش کر کے اپنی جگہ لے لینی چاہیے۔ میرا موضوع جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا، نماز کے فوائد، نماز کے فائدے کیا ہیں، اور فائدے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب نماز کے فائدے ہمیں پتہ ہوں گے تو نماز پڑھنے کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ توحید کے بعد نماز بنیادی چیز ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کے فائدوں کو سمجھا جائے، اس کے فوائد کو سمجھا جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز کا پہلا فائدہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے قرآن مجید اس کے لیے ذریعہ ہدایت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بتایا یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پھر بتایا متقی کون لوگ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ایمان لائے ہیں، فرشتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، جنت و جہنم کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے وجود پر ایمان لائے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پتہ یہ چلا کہ نماز یہ متقیوں کی علامت ہے، اور جو متقی ہو قرآن مجید اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ یوں تو قرآن مجید سے ہدایت کفار کو بھی ملتی ہے، یوں تو قرآن مجید سے ہدایت ملحدین کو بھی بسا اوقات مل جاتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن جس کے دل میں واقعتاً حق کی جستجو ہو، حق کی جستجو ہو اور اللہ رب العالمین کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید کو ہدایت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم اس کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز پڑھنے کا دوسرا فائدہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی پہچان ایک مسلم کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کی پہچان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ آئیے حدیث دیکھیں، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی اللہ کا جو بندہ، جو اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کرتا وہ نماز چھوڑتا ہے۔ تو نماز آپ کو ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے آپ کی پہچان کرواتی ہے۔ آپ غور کریں، آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر آپ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، وہاں آپ کو اپنے کسی مسلم بھائی کی تلاش ہے، کوئی اور پہچان ایسی نہیں ہے کہ آپ صرف دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ مسلمان ہے۔ داڑھی اسلام میں ضروری ہے، لیکن داڑھی ایک غیر مسلم بھی رکھ سکتا ہے، کرتا پائجامہ ایک غیر مسلم پہن سکتا ہے، قرآن مجید کو معلومات میں اضافے کے لیے ایک غیر مسلم پڑھ سکتا ہے، افطار غیر مسلم کروا سکتا ہے، افطار میں غیر مسلم شریک ہو سکتا ہے، اور دیگر چیزوں میں غیر مسلم شریک ہو سکتا ہے، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ مسلمان کے علاوہ کوئی ادا نہیں کرتا۔ نماز
غیر مسلم روزہ رکھ سکتا ہے، افطاری کروا سکتا ہے، افطار میں شریک ہو سکتا ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، لیکن نماز یہ ایسی علامت اور نشانی ہے جو باقاعدہ جب آپ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ پتہ یہ چلا ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں نماز چھوڑنے والے کے علاوہ کسی کو منافق نہیں سمجھا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص نماز چھوڑا کرتا تھا تو ہم اس کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ منافق ہے۔ اندازہ لگائیے اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہماری کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں نماز چھوڑ کر اللہ نہ کرے ہم منافقین کی لسٹ میں چلے جائیں، کہ نماز چھوڑ کر اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم کفار کی لسٹ میں چلے جائیں؟ کیا ہمیں اس چیز سے ڈر نہیں لگتا؟ تو میرے بھائیوں، نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کی شناخت، آپ کی پہچان ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، نماز پڑھنے کا تیسرا فائدہ، فرشتے آپ کے نمازی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے! اللہ کی معزز و مکرم مخلوق فرشتے آپ کے نمازی ہونے کی اللہ کے حضور گواہی پیش کرتے ہیں۔ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الصبح وصلاة العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم اللہ وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرشتوں کی تمہارے درمیان ڈیوٹی لگائی ہے۔ دن کے فرشتے کچھ اور ہیں، رات کے فرشتے علیحدہ ہیں، اور یہ فرشتے دن والے فرشتے فجر میں آتے ہیں، یہ عصر تک رہتے ہیں، پھر عصر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ فجر تک تمہارے درمیان رہتے ہیں۔ گویا کہ فجر اور عصر میں ان فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایک ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے کہ جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہے، جب وہ صبح کو اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، اللہ ان سے سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی۔ اللہ اکبر! اللہ فرشتوں سے سوال کر رہا ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے یہ بتائیے، کیا اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ میرے بندے کس حال میں ہیں؟ کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں اور وہ کون ہیں جو نماز کو چھوڑنے والے ہیں؟ بے شک اللہ کو علم ہے، بے شک اللہ کو علم ہے، اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ اپنے فرشتوں سے سوال کر کے نمازیوں کو تکریم بخشنا چاہتا ہے، نمازیوں پر ان کو گواہ بنانا چاہتا ہے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے فیسألہم اللہ، اللہ ان سے سوال کرتا ہے، وہو اعلم بہم، حالانکہ اللہ فرشتوں سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ ہم اس حال میں ان کے پاس گئے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں انہیں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتے نمازی کے بارے میں گواہ دیتے ہیں، اللہ جب ہم عصر کے وقت گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر میں ان سے اس حال میں ہم جدا ہوئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، جو شخص مسجد میں اذان ہوتی ہے اور وہ مسجد میں اذان پر لبیک نہیں کہتا، مسجد کی راہ نہیں لیتا، فرشتے اس کے بارے میں کیا گواہ
گواہی دیں گے؟ فرشتے تو یہی کہیں گے اللہ ساری رات وہ جاگتا رہا، موبائل میں اپنا وقت برباد کرتا رہا، فیس بک پر لگا رہا، واٹس ایپ پر لگا رہا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، لیکن اللہ فجر کی نماز سے صرف 2 گھنٹے پہلے موبائل کو آف کر کے سو گیا۔ اللہ 2 بجے تک سوشل میڈیا پہ آن لائن تھا، اور اس کے بعد وہ ایسا سویا کہ دن میں 10 بجے اس کی آنکھ کھل رہی ہے۔ لیکن اللہ کے جو بندے نماز ادا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں نماز پڑھ رہا تھا، فلاں نماز پڑھ رہا تھا، فلاں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ اس حال میں ہم ان کو چھوڑ کر آئے۔ تو نماز کا تیسرا فائدہ، فرشتے آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ نمازی ہیں۔ نمبر 4، نماز پڑھنے کا چوتھا فائدہ، دیکھیے آج ہر شخص کو سیکورٹی کی ضرورت ہے، سیفٹی کی ضرورت ہے۔ خون سستا ہو گیا، پانی مہنگا ہے، خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ کہاں کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمازی وہ خوش نصیب ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالی کی امان میں آ جاتا ہے۔ نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں۔ حدیث عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء۔ رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جو شخص فجر کی نماز ادا کرے گا وہ باقی وقتوں کی بھی نماز ادا کرے گا۔ ایسے لوگ تو بہت ملیں گے کہ ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، لیکن فجر میں غائب ہے حضرت۔ 4 وقت کے نماز حضرت جو ہے کیا ہے؟ 4 وقت کے نمازی ہیں یا 3 وقت کے نمازی ہیں۔ ظہر پڑھ لی کہ کام پہ سے آیا ہوں تو تھوڑا فریش ہو لیا، مغرب پڑھ لی کہ مغرب کا وقت ایسا ہے کہ ساری جگہ ایک ہی وقت ہے نماز کا، تو حیات ہی ہے کہ کہیں گے کہ بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ کیا مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، باقی عصر سونے میں گزاری، فجر سونے میں گزاری۔ تو 3 وقت کے نمازی ملیں گے، 2 وقت کے ملیں گے، 4 وقت کے ملیں گے۔ فجر غائب، فجر گول۔ لیکن جو شخص فجر کی نماز پڑھنے والا ہوگا یقینی طور پر انشاءاللہ وہ باقی 4 وقتوں کی بھی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اس وجہ سے فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لہٰذا اے انسان ذرا خیال رکھنا، اللہ کہیں تجھ سے اپنی امان کے بارے میں پوچھ نہ لے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے اس سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، اسے ستاؤ مت، اسے ایذا مت دو، اس وجہ سے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کی امان میں آ گیا ہے۔ اب اسے تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی امان کی پرواہ نہیں کر رہے، اسے تکلیف دے رہے، وہ اللہ کی سیکورٹی میں ہے، اللہ کا آپ کو خوف نہیں، آپ اسے تکلیف دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک مسلمان اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، تم فجر کی نماز ادا کرو اور عملی طور پر اس بات کا اقرار کرو کہ ہمیں اللہ کی امان کی ضرورت ہے، اللہ کے حفاظت کی ضرورت ہے، اور نماز چھوڑ کر عملی طور پر اس بات کا ثبوت مت پیش کرو کہ ہمیں اللہ کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 4 فائدے۔ نمبر 5،
نماز پڑھنے کا پانچواں فائدہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے، اللہ آپ کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ کیا نماز کا کوئی جسم ہے، کہیں پر نماز ہے کہ جا کر اس سے مدد طلب کرے؟ آج بعض لوگ، ہاں چلو کیا بات یاد آئی، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے غیر اللہ سے استغاثہ کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ یہ شرک ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں خود کہا نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو، اور آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا کہیں پر کوئی جسم ہو اور یعنی وہ وجود کے اعتبار سے کہیں موجود ہو اور اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ مدد کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر یہی مطلب ہے تو ہم اپنے بھائیوں سے سوال کرتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، کیا آپ نے کہیں نماز کا مزار بنایا ہے؟ کہیں دیکھا کہ یہ مزار ہے حضرت نماز شریف کا، یا یہ مزار ہے پیران پیر صبر شریف کا؟ کہیں دیکھا نماز کا مزار؟ یا درگاہ ہے حضرت صبر شاہ؟ کہیں دیکھا ہے مزار؟ نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم جب بھی پریشانی میں ہو، ٹینشن میں ہو، نڈھال ہو، فکر مت کرو، نماز پڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، صبر سے کام لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو نماز کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی کا معاون و مددگار بن جاتا ہے۔ نمبر 6، نماز پڑھنے کا چھٹا فائدہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، دعائیں، آج ہمیں اور آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ دعاؤں کے لیے ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کہیں پر مولانا صاحب کو دیکھا، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، کسی بزرگ کو دیکھا، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، کوئی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، کوئی سفر پر روانہ ہو رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ لیکن نمازی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کی پیاری مخلوق فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دلیل، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کب تک دعا کرتے ہیں؟ ما لم یحدث، جب تک کہ اس کا وضو برقرار رہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دعا بھی کن پیارے الفاظ میں کرتے ہیں اور دعا بھی کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ فرشتے نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ آپ بتائیے کہ دعا کرنے والے فرشتے ہوں اور دعا نمازی کے لیے کر رہے ہوں اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں، پھر ایسے شخص کی مغفرت اور بخشش میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں، لوگ دعاؤں کے لیے ترستے ہیں، ایک دوسرے سے درخواستیں کرتے ہیں، لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عظیم مخلوق، اللہ کی پیاری مخلوق، معصوم عن الخطا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس نمازی کی مغفرت فرما دے، اللہ اس نمازی پر رحم فرما۔ میرے بھائیوں، نماز کے فائدے بہت ہیں اور یہ موضوع طویل ہے، اور سچ پوچھو
تو کم وقت میں جلدی جلدی بیان کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا. اس میں ایک ایک پوائنٹ پر بڑے اپنے ایک اس میں بیان کرنے کی اور اس میں چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. آخری اور پوائنٹ کی بات صرف یہ ہے کہ یہ تمام فوائد بتانے کا مقصد یہ ہے، میں پورا موضوع تو نہیں بیان کرنا چاہتا، تاکہ ہم میرے بھائیوں نمازی بن جائیں. آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیں. بڑی بڑی کانفرنس، بڑے بڑے جلسے، اجتماعات میں شرکت اور سامعین کا شوق اور جذبہ، اللہ اس کو باقی رکھے. ہم فلاں عالم کو سننے آئے ہیں، فلاں کو لائیے ہم اس کو سنیں گے، فلاں کی تقریر بڑی پیاری ہوتی ہے. اللہ اس جذبے کو برقرار رکھے، اس کو ترقی دے. مگر میرے بھائیوں، اگر ہم ان جلسوں کو تو سنتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ بتائیے ہمارا اپنے من پسند مقررین کو سننا کس کام کا؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پورا کا پورا سماج بے نمازی ہے. مسجد میں اذان ہوتی ہے اور اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے، لیکن وہ شخص مسجد نہیں جاتا. آئیے مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی قائد یقودنی الى المسجد فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. رواہ مسلم. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں. نابینا کا مطلب یعنی جن کو دکھتا نہیں ہے، جن کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے. آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میری انگلی پکڑے اور مجھے مسجد تک لے آئے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے رخصت دے دیجئے، میں اپنے گھر پر نماز ادا کر لیا کروں. غور و فکر کی بات یہ بھی ہے کہ وہ نابینا صحابی آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہے ہیں. آج ہم خود فیصلے کر لیتے ہیں، ذرا ذرا سی مجبوری پر خود اپنے لیے فتویٰ ہم اپنے دل سے لے لیتے ہیں کہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں، دونوں نمازوں کو جمع کر سکتا ہوں. ہم دوسروں کے لیے سب سے زیادہ سب سے متشدد مفتی ہیں اور اپنے لیے سب سے سہل پسند مفتی ہیں. اپنے لیے ہم نے آسانیوں کے دروازے کھول رکھے ہیں. لیکن نابینا صحابی عذر ہونے کے باوجود رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد تک لا سکے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. نبی علیہ الرحمہ نے دیکھا نابینا ہے، نابینا ہے. آپ تو ویسے بھی شفیق تھے، رحیم تھے. آپ نے دیکھا نابینا ہے، عذر معقول ہے. آپ نے فرمایا ہاں جاؤ، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن راوی حدیث فرماتے ہیں وہ نابینا صحابی پیٹ پھیر کر جب جانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور کہا ایک بات بتاؤ، هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو پھر مسجد آ کر جماعت میں تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ اکبر. ہم اپنا محاسبہ کریں. ہماری آنکھوں میں بینائی ہے، ہمیں دکھتا بھی ہے، اللہ نے صحیح سالم جسم دیا ہے، چل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے، ہم مسجد نہیں جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی کو اپنے طور پر رخصت دینے کے باوجود صرف اس وجہ سے اس رخصت کو واپس لے لیتے ہیں کہ گھر اتنا قریب ہے کہ اذان کی آواز کان میں جاتی ہے. لہذا فرمایا مسجد میں آنا پڑے گا. ہمارے اور آپ کے پاس آج کیا عذر ہے نماز نہ پڑھنے کا؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ ایک جگہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں میں اذان کہلواؤں، اور جب اذان ہو چکے ایک شخص کو کہوں وہ لوگوں کی امامت کرے، اور وہ لوگوں کی امامت کرے، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں کہ جو ابھی تک نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ حضرات و خواتین، آپ مجھے بتائیے یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ اس نبی کے ہیں جو رحیم تھے، جو شفیق تھے، اس رحم دل نبی کے، کہ جن کے بارے میں آتا ہے صرف اپنوں کے تعلق سے نہیں، غیر کی تکلیف پر بھی کرا اٹھتے تھے، جو غیر کی تکلیف پر بھی کرا اٹھتے تھے، ان کی زبان مبارک سے اگر یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر یہ معمولی بات ہوتی، اگر ترک صلاۃ معمولی عمل ہوتا، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، وہ نبی جو سجدوں میں امتیوں کے لیے رویا کرتا تھا، ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہرگز نہ نکلتے کہ میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اگر ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو اس کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ نماز چھوڑنا معمولی چیز نہیں ہے، جس کو ہم نے معمولی چیز سمجھ رکھا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر علماء اور فقہا کے فتاوی آپ دریافت کریں گے تو آپ کے سامنے علماء موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں۔ بعض ائمہ نے کہا بے نمازی کو قید کر دیا جائے، بعض نے کہا بے نمازی کو قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اللہ کی قسم ہے اگر علماء عرب کے ان فتووں کو جو تارک صلاۃ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہے، اگر علماء عرب کے ان فتووں کو ہم ہندی علماء یہاں کے سماج اور معاشرے پر لاگو کر دیں تو اللہ کی قسم ہے تہلکہ مچ جائے گا، وہاں پر تمام شرارتیں ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم ہے وہ لوگ نماز کے پابندی ہیں۔ ان کا شرارتی سے شرارتی نوجوان کار میں شرارتیں کر رہا ہوگا، اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہوگا، خوب ہلڑ بازی کر رہا ہوگا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نماز کا وقت ہوا گاڑی روکتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز نہیں چھوڑتے وہ لوگ۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے اندر نماز کی پابندی پیدا کریں، نماز کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بغیر اسلام نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے نہیں ہے، اس کے بغیر اسلام کی کوئی روح نہیں ہے۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے، یہ فتوے آپ علماء سے دریافت کریں گے۔ کفر دون کفر وہ الگ تمام چیزیں ہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کے سامنے بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم ہے بنا نماز کے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، ہماری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اللہ ان جلسوں کا فائدہ تبھی ہے جب ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، ورنہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری حاضری کا فائدہ یہاں تبھی ہے جب ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔